वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इंफोटेनमेंट, और उनमें सुनाते हैं हम हमेशा की तरह आपको इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग खबरें। बिल्कुल। तो अहमद, कौन सी इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग खबर है हमारे पास इस सेगमेंट? अच्छा, ये काफ़ी दफ़ा हमने देखा है कि इंसान अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से हम करोड़ों लाखों के नुकसान करते हैं और जो कीमती अशिया होती हैं उनको भी हम लॉस कर देते हैं उनका भी। ये इसी तरह की एक कहानी है कि एक उकताए हुए सिक्योरिटी गार्ड ने आंखें बनाकर करोड़ों रुपए की पेंटिंग को तबाह कर दिया। हम सब जानते हैं कि जो पेंटर्स होते हैं, जो पेंटिंग्स बनाते हैं, वो इटसेल्फ उनको ही पता होता है कि वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, या जिनका उस फील्ड के साथ इंटरेस्ट होता है उनको पता होता है। अगर कोई किसी इंसान की आंखें नहीं बना रहा तो उसके पीछे एक लंबी स्टोरी होती है, एक मैसेज होता है। मे बी वो ये हो कि आज की दुनिया में आंखें रखने के बावजूद सब अंधे हैं, किसी को बुराई नज़र नहीं आती, कोई किसी की हेल्प नहीं करता। तो इसी तरह का एक ये वाक़या है रूस का। रशिया में एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हुए मुसव्वरी के एक नायाब शाहकार में बेआंख चेहरे पर अपनी तरफ से आंखें बनाकर उसे बर्बाद कर दिया। अगरचे ये वाक़या दिसंबर 2021 में पेश आया था, लेकिन तहकीकात के बाद अब इसकी तस्दीक की गई। वाक़या ये पुराना है काफ़ी, लेकिन क्योंकि उस सिक्योरिटी गार्ड ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि ये आंख मैंने बनाई है, इसलिए इसके ऊपर एक तहकीक चलती रही थी, जिसका फाइनली अब वो एक जाके उसका उकदा जो था वो खुला है। बिल्कुल। इस पेंटिंग में 3 चेहरे बनाए गए हैं, जिनमें एक जुज़वी चेहरा, मुकम्मल चेहरे वाले 2 अफराद की आंखें मुसव्विर ने जानबूझकर नहीं बनाई थी, और ना ही चेहरे के दीगर नकूश जो थे वो बनाए थे। एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी मुलाजमत के पहले ही रोज़ बेआंखों चेहरे पर अपने हाथ से आंखें बनाई और यूं पूरे शाहकार को ख़राब कर दी। इस पेंटिंग को मशहूर मुसव्विरा ने बनाया था, जिसकी इंश्योरेंस की रकम तकरीबन 7,40,000 बरतानवी पाउंड में की गई थी, जो इसकी कीमत को जाहिर करती है। पाकिस्तानी रुपयों में ये कीमत 17 करोड़ से ज़ायद बनती है। ये पेंटिंग वस्त मगरबी रूस में वाक़ योल्सन सेंटर में रखी हुई थी। सिक्योरिटी गार्ड ने पहले तो अपने अमल से इनकार किया, ताहम उसे फौरी तौर पर मुअत्तल करके शामिल तफ्तीश किया गया कि भाई ये इतनी एक्सपेंसिव पेंटिंग थी और तुम यहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर थे, तो ये कैसे हो गया। ताहम CCTV फुटेजेस और दीगर तहकीकात से मशकूक सिक्योरिटी गार्ड का ही जुर्म साबित हो गया। 3 अफराद नामी ये पेंटिंग 1932 से 1934 के दरमियान बनाई गई, मतलब इतनी ज़्यादा कदीम ये पेंटिंग थी और एक शाहकार का दर्जा रखती थी। माहिरीन के मुताबिक जदीद टेक्निक से पेंटिंग को दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड पर जुर्माना और 1 साल तक की कैद जो है उसको सुनाई जा सकती है। तो बेसिकली ये मामला ये है कि भाई अपने काम से काम रखा करें, हर जगह जो है ना टांग मत अड़ाएं, क्योंकि आपको नहीं पता अगर कोई चीज़ किसी जगह पे पड़ी है तो वो किस कदर बेशबहा कीमती है और उसके पीछे बनाने वाले की क्या फीलिंग्स हैं या क्या मैसेज है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। जी बिल्कुल। मेरे पास जो खबर है उसमें अहमद, आप अगर कोई इंटरव्यू देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना टाइम ड्यूरेशन का हो सकता है? मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर कोई इंटरव्यू दिए हैं या कुछ देखे हैं तो डिपेंड करता है कि सामने पैनल कितना। मैक्स आपका 1 घंटा इंटरव्यू चल जाएगा। अगर कोई आप मतलब कोई इस पोस्ट के लिए जा रहे हो 2 घंटे का इंटरव्यू चल जाएगा मैक्सिमम, वरना तो कुछ ऐसे इंटरव्यूज भी होते हैं जो 5 to 7 मिनट्स में भी आपको वो निपटा देते हैं। लेकिन हम आप सबसे एक ऐसे इंटरव्यू की खबर शेयर करने जा रहे हैं जो 25 घंटे से 35 मिनट पर मुश्तमिल। एक ऐसा 25 घंटे और 35 मिनट जी, मतलब 1 दिन से भी ज्यादा टाइम पर। बिल्कुल जी। एक ऐसे इंटरव्यू 25 घंटे 35 मिनट पर मुश्तमिल इंटरव्यू का नया आलमी रिकॉर्ड कायम। ये वो इंटरव्यू नहीं है जैसे हम कंपनी में जाते हैं, किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारा इंटरव्यू लिया जाता है। ये एक वो इंटरव्यू है जो बाकायदा हम सब के लिए नशर किया गया सोशल मीडिया एप्स पर, रेडियो पर। आप सबसे इसकी मजीद इंफॉर्मेशन शेयर करें। 25 घंटे 35 मिनट तक एक दूसरे का इंटरव्यू लिया और वर्ल्ड बुक गिनीज रिकॉर्ड कायम कर लिया गया और इसका एजाज हासिल कर लिया। अमरीकी रियासत ओहायो से ताल्लुक रखने वाले ज़केरी सोनोटो और कोलिन कैनेडिन बराह रास्त इंटरव्यू मुनक्किद किए, जबकि ये आप वीडियोस इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं और रेडियो पर भी सब लोगों ने देख सकते हैं, सुना मतलब। अच्छा, इसके साथ आप सबको बताएं कि ये एक ऐसा इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने तवील वक्त तक एक दूसरे से बातचीत की और बातचीत करने के बाद
اس کا دورانیہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں 25 گھنٹے تک تھا. مطلب 24 گھنٹے پورا ایک دن اور رات ہوتا ہے, اور یہ 25 گھنٹے تک ایک دوسرے سے بات کرتے رہے اور انہوں نے ایک بک گینز ریکارڈ قائم کر لیا. اس سے قبل آپ سب کو بتائیں کہ یہ ایک ریکارڈ قائم کیا تھا نیپال کے شہر میں گھٹمنڈو نے, جو ایک یہ ریکارڈ پہلے قائم کر چکے تھے, لیکن اب ان دونوں نے یہ ریکارڈ توڑ دیا ہے اور یہ ریکارڈ ختم کر دیا, اور اب نیا ورلڈ ریکارڈ بنایا گیا ہے جو 25 گھنٹے اور 26 منٹ تک بیسیکلی کافی مطلب یہ طویل ایک انٹرویو چلا ہے, اور یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ آپ 24 گھنٹے تک کس طرح بیٹھے رہ سکتے ہو, کس طرح اور لگاتار آپ بول رہے ہو. آڈینس کی کوئی ایسی باتیں آپ کیسے ڈسکس کر سکتے ہو, مطلب جس میں آڈینس کو آپ لانگ ٹائم تک جنریٹ رکھو, انگیج کر کے رکھو, ہاں تو بہت مشکل ہوتا ہے. بڑی مطلب ایک واقعی یہ گنیز ورلڈ بک جو ہے اس کے لیے تھا, یہ ورلڈ ریکارڈ کے لیے, لیکن یہ اچھی خبر ہے. خیر اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں آگے کہ کرسی پر 2 سال تک مردہ بیٹھی خاتون کی لاش جو ہے اس کو برآمد کیا گیا ہے. 2 سال تک ایک خاتون, یہ کس طرح سے مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر کوئی لاش ہو اور لوگوں کو پتہ نہ چلے. تو یہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ ہے شمالی اٹلی کے پرسٹینو علاقے میں ایک گھر سے 70 برس خاتون کی 2 سال سے کرسی پر بیٹھی لاش برآمد کی گئی ہے. خاتون کا نام مورنیلا ہے. نیو یارک ٹائمز کے مطابق یہ طوفانی ہواؤں کی وارننگ جاری کی گئی تھی. مورنیلا کے گھر کے عق میں درختوں کے اکڑ جانے اور اکھڑ جانے کا جو واقعہ تھا اس کی خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے وارننگ جاری کی گئی تھی. پولیس نے ان کے گھر پر فون کیا لیکن کسی نے ریسیو نہیں کیا. پولیس نے جب مورنیلا کے گھر پہنچی تو انہیں گھر میں کرسی پر لاش ملی. لاش کی ابتر حالت دیکھ کر اندازہ لگایا کہ لاش 2 سال سے زائد عرصے سے اسی حالت میں ہے. مطلب 2 سال تک ایک لاش ایک ہی گھر میں بند رہی ہے اور آس پاس کے جو باسی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اسی لیے میرے خیال میں ہماری کنٹری بہت اچھی ہے کہ یار اگر ایک گھر میں کوئی ایشو ہوتا ہے تو سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, لیکن یورپ ویسٹ میں ایسا نہیں ہے. ہر بندہ اپنے کام سے کام رکھنے والا ہے. پڑوسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے کسی کو اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہے, لینا دینا نہیں. ایون کہ کوئی بڑا سا بڑا حادثہ بھی ہو جائے تو لوگ ایک دوسرے کی مدد کو نہیں آتے. اس لیے شاید ہم بلیسڈ ہیں کہ ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر اگر ہمارے ساتھ کوئی حادثہ یا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو لوگ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. مزید آپ کو بتاتے ہیں کہ پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس خاتون کو آخری بار ستمبر 2019 میں دیکھا تھا اور اس کے بعد وہ کافی عرصے تک نظر نہیں آئی, جس سے انہیں لگا کہ وہ کہیں اور شفٹ ہو گئی ہیں. پولیس کے بیان کے مطابق جائے وقوع کے معائنے میں ایسی کوئی شواہد نہیں ملے جو کسی مجرمانہ کارروائی کی طرف اشارہ کرتے ہوں. حکام نے یہ بھی کہا کہ یہ جو خاتون ہیں ان کے خاندان والوں میں سے پہلے ہی کوئی زندہ نہیں تھا, اس لیے گھر میں کوئی موجود نہیں تھا اور ان کی بھی اچانک سے موت واقع ہوئی اور پڑوسیوں نے بھی اس چیز پہ انٹرسٹ نہیں لیا. لیکن یار کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 سال تک اگر ایک گھر میں لاش پڑی ہو تو سمیل اور وہ سب کچھ جو ہے. ہم جب بھی ذکر کرتے ہیں ہم ابراڈ کنٹریز کا تو ہم بہت متاثر ہو کر ایک بات کا ذکر کرتے ہیں کہ وہاں کسی کو کسی کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی کسی کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کرتا. تو ٹھیک ہے کچھ حد تک ہمیں یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں, لیکن جب آپ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہو جہاں ہمسائے اگر آپ بیمار ہو تو آپ کے لیے فروٹ لے کر آ رہے ہیں, آپ کو وہ کھانا جو پرہیزی کھانا بتایا جاتا ہے ڈاکٹر کی طرف سے وہ لے کر آ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. جب ایسی سوسائٹی کو ہم چھوڑ کر ابراڈ جاتے ہیں اور وہاں کوئی ہماری حال نہیں پوچھتا, کوئی ہماری پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہیں کرتا, تو مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کے لیے یہ چیز ایکسیپٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اور جو پاکستانی ابراڈ جاتے ہیں وہ بھی ابراڈ جا کر دوسروں کی لائف میں انٹرفیئر کیے بغیر نہیں رہ سکتے. اپنے ہمسایوں کے لیے وہ ہمسائے, ہمارے تو مذہب میں پروموٹ کیا جاتا ہے نا ہمسایوں کے حقوق ہیں باقاعدہ طور پر. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز ہماری سوسائٹی کی بہت اچھی ہے اور پازیٹیو ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی حال احوال. بہت بار ایسا ہوتا ہے محلوں میں, گاؤں میں اور اچھی سوسائٹیز میں بھی, جب آپ عورتوں کو ایک اکٹھے بیٹھا دیکھتے ہو اور ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو بہت دنوں سے ہم نے باہر نہیں دیکھا تو ہم نے سوچا آپ کے گھر آئیں اور آپ کی خیریت معلوم کریں. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے, ایک دوسرے کا حال احوال جاننا اچھی بات ہے. ایٹ لیسٹ ہم اس طرح کے خوفناک واقعات سے تو بچ جاتے ہیں. خیر آگے بڑھتے ہیں اور آپ سب کو بتاتے ہیں ایک اور خبر. دبئی میں سینکڑوں اونٹوں کے قاتل پلاسٹک پر بھاری ٹیکس لگا دیا گیا. جی ہاں جی, پلاسٹک بیگز ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ سمندر میں پھینک دیے جاتے ہیں پلاسٹک بیگز, جو آبی حیات جو وہ کھا کر یا نگل کر وہ اس سے بری طرح متاثر ہوتے ہیں. اور آج ہم ایک ایسی ہی خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں
کہ ایگزیکٹو کونسل آف دبئی متحدہ عرب امارات میں 2022 سے ایک بار استعمال ہونے والی پلاسٹک تھیلیوں پر ٹیکس لگا دیا جائے گا، کیونکہ دبئی میں سینکڑوں اونٹ انہی پلاسٹک کی تھیلیوں کی وجہ سے مر چکے ہیں۔ آپ کو اس ٹیکس کی ہم قیمت بتاتے چلیں کہ پلاسٹک والی تھیلیوں پر 1 جولائی 2022 سے 0.25 درہم یعنی تقریباً 12 پاکستانی کی شرح سے ٹیکس نافذ کیا جائے گا تاکہ لوگ انہیں استعمال نہ کریں۔ اچھا، یہ بتاتے چلیں آپ کو کہ سمندر کے کنارے بہت سارے ایسے کچھوے مرے ہوئے پائے گئے جو پلاسٹک کی تھیلیاں نگلنے کی وجہ سے مرے، اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں بہت زیادہ 50% اونٹوں کے مرنے کی وجہ بھی پلاسٹک کی یہی تھیلیاں رہی، جس کے بعد انہوں نے اس پر پابندی عائد کی، اور مجھے لگتا ہے ایک بہت اچھی پابندی ہے۔ بہت ساری ابراڈ کنٹریز میں تو پہلے ہی پابندی لگی ہوئی ہے، پاکستان میں بھی اب یہ پریکٹس کافی عام ہو چکی ہے، کافی عام ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی وائلیشن جاری ہے، ہمیں بہت سارے پوش علاقوں میں تو یہ پریکٹس ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، لیکن جو چھوٹے علاقے ہیں وہاں پر ہمیں پریکٹس ہوتے نظر نہیں آ رہی، وہاں وہی پالیتھین بیگز یوز کیے جا رہے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے۔ تو خیر، یہ ہماری خبر تھی، اس کے ساتھ بڑھتے ہیں احمد آپ کی خبر کی طرف۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر جہاں پر بھی وفاداری کا نام آئے جانوروں میں تو اس چیز کو منسوب کیا جاتا ہے کتے کے ساتھ، کہ کتے سے زیادہ وفادار جانور کوئی نہیں ہے، جو اپنے مالک کے ساتھ حد سے زیادہ لائل ہوتا ہے، پیار کرنے والا ہوتا ہے، اور ایون کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس کا مالک پین میں ہو تو وہ اس کو فیل کرتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ واقعہ ہے جی ارجنٹائن کا، جہاں پر ارجنٹائن کے صوبے سین جوان میں ایک کتا زخمی ہونے کے باوجود کئی روز سے اسی بینچ کے قریب بیٹھا ہے جہاں اس کے مالک نے آخری سانسیں لی تھی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ لیول ہے پیار کا۔ کتا اور وفاداری کی اس مثال کو تو ہم سب جیسے شیئر کر رہے ہیں اور سن رکھتے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ پیوروٹران میں ایک میڈیکل سینٹر کے باہر ایک زخمی کتا کئی دن سے اسی جگہ پر اپنے مالک کا انتظار کر رہا ہے جہاں پر وہ آخری دفعہ اپنے مالک کے ساتھ آیا تھا، اور کتا خود بھی زخمی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اسی بینچ کے قریب جہاں پر لاسٹ ٹائم وہ اپنے مالک کے ساتھ بیٹھا تھا، اور اس کے مالک نے وہیں پر ہی دم توڑا تھا۔ تو اس محبت اور وفاداری کی کہانی کا آغاز اس وقت ہوا جب اس کے 60 سالہ مالک نے اسے گود لیا اور وہ اس کی دیکھ بھال کرتا اور کھانا کھلاتا تھا، جبکہ وہ خود بے گھر تھا پھر بھی وہ کتے کا پورا خیال رکھتا تھا۔ جس مالک نے اس کو گود لیا تھا اس کا اپنا کوئی ٹھکانہ یا رہنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ 60 سالہ شخص اس کتے کے ساتھ انتہائی پیار اور شفقت کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اس پیار اور دیکھ بھال کے بندھن میں کتا ایسے بندھ گیا کہ اب وہ یہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ اس کا مالک اس دنیا میں نہیں۔ اسپتال کے باہر جو بھی بینچ کے پاس زخمی حالت میں بیٹھے کتے کو دیکھتا ہے تو اس کا دل رحم سے بھر جاتا ہے کہ یار یہ کیسی محبت ہے۔ ایون کہ ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر نے کافی کوشش کی کہ اس کتے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے، لیکن کتا وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ پھر اسی ڈاکٹر نے ایک ویٹنری ڈاکٹر بھی رکھا ہے کتے کے لیے جو اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اور اس کتے کے ساتھ وہ پورے ہاسپٹل کے لوگ اب پراپرلی اس کی وفاداری کی وجہ سے مانوس ہو چکے ہیں۔ تو یہ جی آج کی آخری سٹوری تھی ہمارے پاس انفوٹینمنٹ کے سیگمنٹ کی، اور اس چیز کو اگر جس طرح سے آج محبت کا دن منایا جا رہا ہے 14 فروری، تو اس کے ساتھ بھی اگر منسوب کریں تو یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک محبت اور وفاداری کی ایک لازوال داستان ہے، مثال ملتی ہے۔ ہاں بالکل بالکل جی، اسی کے ساتھ چلتے ہیں بریک پر، ہمارے ساتھ رہیں۔